बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। 19 नवंबर 2024 अडयाला जेल। आप सबको सलाम। ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, ये वो सहर तो नहीं जिसका इंतज़ार था। 77 साल पहले जब हमारे आबा व अजदाद ने ये पाकिस्तान बनाया था, उनका ख्वाब था, बल्कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था कि पाकिस्तान दुनिया की सबसे ताकतवर मजबूत कौम बनेगी। उनके अल्फाज ये थे लाइफ मैगज़ीन को इंटरव्यू देते वक्त कि पाकिस्तान विल बिकम द पिवट ऑफ द वर्ल्ड। और आज आप देख लें हमने अपने मुल्क का क्या हाल कर दिया है। कायद आज़म की सोच थी कि इस मुल्क में पार्लिमानी जमहूरियत होगी, और यही बात मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने अपनी इलेक्शन कैंपेन में की थी। उस वक्त के एक मुतलक़ अनान आमिर फील्ड मार्शल अयूब खान के मुकाबले में जब वो खड़ी थी, तो फातिमा जिन्ना बीबी ने यही फरमाया था कि पाकिस्तान में पार्लिमानी जमहूरियत मुस्तक़बिल होगा, निज़ाम मुमलिकत पार्लिमानी जमहूरियत होगा। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से किसी ने पूछा कि पाकिस्तान का उमूर मुमलिकत क्या होगा, आपका आइन क्या होगा। उन्होंने कहा कुरान हमारी रहनुमाई के लिए ता क़यामत मौजूद रहेगा, 1400 साल पहले और आज भी। लेकिन मेरे दोस्तों, हमने अपने मुल्क में जो पार्लिमानी जमहूरियत की हालत कर दी है, मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है, और पार्लियामेंट में भी यही उठाया, कि हमारे आज की हुकूमत फॉर्म 47 की जो कल की अपोजिशन थी, हमेशा ये बात करती है कि पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी होनी चाहिए, पार्लियामान सॉवरन है, पार्लियामान बाइख्तियार है। हाँ, हम आपकी इस बात से मुत्तफिक हैं, पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी होनी चाहिए, वज़ीर आज़म की इज्जत होनी चाहिए। लेकिन कल अगर भुट्टो को जेल में डालकर फांसी देना गलत था, तो आज इमरान खान साहब को जेल में डालकर 5-5 दिन तक उनके कमरे की रोशनियां बंद कर देना कैसे सही हो गया। कल अगर मियां नवाज शरीफ साहब को मरहूम मुशर्रफ साहब के दौर में हथकड़ी लगा के जहाज में ले जाना या हथकड़ी डाल के जेल में डालना गलत था, तो आज एक साबिक वजीर आज़म जनाब इमरान खान साहब को कॉलर से पकड़कर हाई कोर्ट के अहाते से लेके उसको जेल में डालना सही कैसे हो गया। कल अगर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को लियाकत बाग के जलसे के बाद रोड के ऊपर गोलियां मार देना, शहीद कर देना गलत था, तो आज एक साबिक वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब को वज़ीराबाद में बदन में 4 गोलियां मार के जेल में डालना सही कैसे हो गया। कल का सही आज गलत कैसे है, और कल का गलत आज सही कैसे है। उसके लिए उस नुक्ते पे आना पड़ेगा जो 16 फरवरी को इमरान खान साहब ने इस नाचीज़ के सामने ये बात की कि ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन, सच बोलना, अपनी गलतियों को तस्लीम करके आगे बढ़ना, यही हमारा आगे का रास्ता होना चाहिए। सियासी जमातों को ये कहना चाहता हूँ, आप जब अपोजिशन में होते हैं तो सियासी जमातें अपोजिशन में बड़ा आइन की बात करती हैं, बड़ा जमहूरियत की बात करती हैं, लेकिन जैसे ही किसी जगह से गेट नंबर 4 से सीटी बजती है, आप दौड़े दौड़े जाते हैं। आपको अहद करना होगा, आपको अहद करना होगा, कभी किसी का कांधा इस्तेमाल करके हम ऐवान में नहीं आएंगे, कभी किसी की सपोर्ट से हम इख्तिदार में नहीं आएंगे। और ये भी फिर अहद करना होगा सियासी जमातों को कि इख्तिदार में आकर अगर अवाम की ताकत से भी इख्तिदार में आ गए तो फिर पाकिस्तान में लूट खसूट नहीं करनी होगी। अगर आप अवाम की ताकत से इख्तिदार में आते हैं और फिर आप डिलीवर करते हैं, ईमानदारी से हुकूमत करते हैं, कोई एस्टैब्लिशमेंट, कोई ताकतवर आपको बाहर नहीं कर सकता। आपको आपका अपना अमल फिर बाहर करता है। इख्तिदार में आके फिर आप उन गरीबों को क्यों भूल जाते हैं। अगर आज सियासी क़ुव्वतें इस बात पर मुत्तफिक हो जाए तो हर मुल्क में एक फ़ौज होती है। पाकिस्तान कोई अनोखा मुल्क नहीं है, एक न्यूक्लियर स्टेट है, हमारी ज़रूरत है एक ताकतवर फ़ौज। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट को सियासत से दूर रहना है, इस पे हम सबको मुत्तफिक होना है। और मैं समझता हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट में इसका बहुत ज़्यादा एहसास है कि उनको सियासत से दूर रहना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी ये है कि सियासी क़ुव्वतें
ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کسی اور کی طرف نہ دیکھیں. کسی نہ کسی نے اس ملک میں حکومت کرنی ہے. کوئی نہ کوئی اس ملک میں آرمی چیف ہوگا, کوئی نہ کوئی تو اس ملک میں چیف جسٹس ہوگا. جب سب اپنے اپنے دائرے کے اندر رہیں گے تو یہ ملک آگے جائے گا. اور یہی عمران خان کے کہنے کا مقصد ہے کہ اس ملک کو آئین کے مطابق چلاؤ. 24 نومبر کو جو کال جناب عمران خان نے دی ہے, میرے لیے اہم دن اس لیے بھی ہے کہ کل بھی میں نے اڈیالہ کے بار یہ بات کی کہ 24 نومبر کو ہی میں اپنے پورے خاندان کے ساتھ عمران خان کے اس کاروان میں شامل ہوا. کوئی ہمارے پیچھے نہیں آیا تھا. ہم نے جا کے پتہ کیا تھا کہ کہاں تحریک انصاف کی وہ لیڈرشپ ہے جن کو ہم کہیں کہ ہم عمران خان کے قافلے میں شامل ہونا چاہتے ہیں. پاکستان کو بنانے والے خاندان جناح کے ساتھی, ان کے ورکر پیر محمد خان کا پوتا کیوں عمران خان کے ساتھ شامل ہوا؟ میں اور میرے جیسے بے شمار لوگ, یہ ہارون صاحب کھڑے ہیں, بے شمار لوگ عمران خان کے ساتھ اس کی محبت میں نہیں, عمران خان صاحب کے ساتھ اس کی پاکستان سے کمٹمنٹ کی وجہ سے عمران خان کا ساتھ ہم نے دیا. مجھے شکر ہے, مجھے اس بات پہ اللہ تعالیٰ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم سرخرو ہوں گے اس جہان میں, اپنے ان آباء و اجداد کے سامنے, اپنے ان بزرگوں کے سامنے جنہوں نے ایک وقت میں سکھوں کے خلاف جہاد کیا. انگریزوں کے خلاف جب بندوق اٹھانے کا وقت تھا, ہمارے بزرگوں نے بندوق اٹھائی خیبر پختونخوا میں حاجی صاحب تورنگزئی کے ساتھ اکٹھے مل کے انگریز کے خلاف. اور جب جمہوریت سے, ووٹ کی طاقت سے پاکستان بنانے کا وقت آیا تو ہم پھر جناح کے ساتھ, قائد اعظم کے ساتھ ہم شریک ہوئے. میں اس بات پہ اللہ کا شکر گزار ہوں, آپ سب کو بھی ہونا چاہیے جو اس وقت پاکستان بچانے کے لیے عمران خان کے ساتھ ہے, کہ اگر ہمارے بزرگوں نے پاکستان بنایا تھا تو ان کے پوتے اور نواسے آج پاکستان بچانے کے لیے ایک ملنگ آدمی, ایک درویش کے ساتھ ہیں. آج ہماری یہی استدا ہے. پوری میری اس بات کا حاصل وصول یہ ہے کہ 24 کو جو ہمارا احتجاج ہے, دھرنا ہے, جو بھی آپ اس کو نام دیں, پرامن, اس کا پہلا نقطہ ہی آئین و قانون کی حکمرانی ہے. اگر آئین و قانون کی حکمرانی ہوگی تو میں کیا چیز ہوں؟ جن کی پیروں کی ہم خاک ہیں. سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم سے پہلے بہت قومیں اس لیے تباہ ہوئیں کہ طاقتور کے لیے قانون اور کمزور کے لیے قانون اور ہوتا تھا. تو تحریک انصاف کی ساری جدوجہدی رول آف لا کی ہے. ہماری جدوجہدی ایک رول آف لا کی ہے. ایک طاقتور سپریم کورٹ ہو, ایک مضبوط ترین چیف جسٹس ہو جو جواب دہ بھی ہو, مطلق العنان نہ ہو, اور ہر کوئی اپنا اپنا کام کرے, ملک آئین کے مطابق چلے اور پرفارمنس کی بنیاد پہ ووٹ پڑے, اور اسٹیبلشمنٹ اپنا کام کرے, سیاستدان اپنا کام کریں. اور عمران خان نے بارہا یہ بات کی ہے کہ ملک بھی میرا ہے اور فوج بھی میری ہے. تو فوج پاکستان کی ضرورت ہے. پاکستان کے لیے یہ ایسی ہی ضرورت ہے جس طرح ایک بدن کے لیے روح کی ضرورت ہے. لیکن ان کا اپنا ایک کام ہے جو قائد اعظم نے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بات کی تھی اسٹاف کالج میں اسپیچ کرتے وقت, کہ پالیسیز سیولینز بنائیں گے اور بارڈرز کی حفاظت ہمارے ادارے کریں گے, اور جب سب اپنا اپنا کام کریں گے تو کوئی اختلاف نہیں ہوگا. میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے. بہت لڑ لیا, بہت مر لیا, آپس میں لڑ لیا, سب کچھ کر لیا, عوام سے نہیں جیت سکے. عوام کے دلوں سے نہ بھٹو کو نکالا جا سکا, نہ عوام کے دلوں سے فاطمہ جناح کو نکالا جا سکا تھا, اور نہ عوام کے دلوں سے عمران خان صاحب کو نکالا جا سکا. لڑنے کا وقت نہیں. 24 کو ہم نکل رہے ہیں, اس سے پہلے بھی موقع ہے. عمران خان صاحب نے, جب میں نے پوچھا کہ اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو کس سے کرے, انہوں نے کہا مجھ سے ڈائریکٹ بات کی جائے. تو پاکستان بچانے کے لیے, پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ وقت ہے, اس وقت سے فائدہ اٹھائیں. گفتگو سے بڑے بڑے مسئلے حل ہوتے ہیں, ٹیبل پہ بیٹھ کے بڑے بڑے مسئلے حل ہوتے ہیں. اور ایک بار پھر ہم کیا اور میں کیا اور عمران خان کیا, جن کی پیروں کی ہم خاک ہیں, سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مثال ہے صلح حدیبیہ کی. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے سیاسی مسائل کا حل گفتگو میں ہے. اگر وہ نہیں ہوگی تو پھر تو ہم احتجاج میں تو نکل رہے ہیں, وہ ہمارا کام ہے. لیکن اس وقت ہمارے چیلنجز ہیں, پاکستان کو بیرونی اندرونی چیلنجز ہیں. پاکستان اغیار کی آنکھوں میں ایک آنکھ نہیں بھاتا, نہ ان کو ہماری نیوکلیر ایسٹ سے ایک آنکھ بھاتی ہے, نہ ایک اسلامی ریاست ایک آنکھ بھاتی ہے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں ملک کے اندر کتنے چیلنجز ہیں. سیکیورٹی کے مسائل ہیں, معیشت کمزور ہے, غریب بے حال ہے, مہنگائی سے برا حال ہے. آپ کا نوجوان, اس کی آنکھوں سے امیدیں چھن چکی ہیں. پاکستان کا نوجوان کسی بھی صورت میں پاکستان سے باہر نکلنے میں عافیت سمجھتا ہے. وہ پاکستان which was supposed to be a bastion of peace and hope
فار یور ینگ جنریشن. آج آپ کا نوجوان پاکستان سے نکلنے میں عافیت سمجھتا ہے, اس کو یہاں ہوپ نظر نہیں آتی. آؤ اپنے نوجوان کو اس کی آنکھوں کی امید واپس دلائیں. آؤ پاکستان میں لوگوں کا یقین واپس بحال کرائیں. انویسٹر کانفیڈنس بلڈ ہو, یہاں معیشت بہتر ہو, یہاں زراعت بہتر ہو, یہاں انڈسٹریز لگے, یہاں مہنگائی کم ہو, یہاں رول آف لا ہو, یہاں غریب کا بیٹا بھی کبھی اس ملک کا وزیر اعظم بن سکے, غریب کا بیٹا بھی کبھی اور بیٹی کبھی اس ملک کی وزیر اعلیٰ بن سکے. یہ پاکستان نہ اشرافیہ نے بنایا تھا نہ اشرافیہ کے لیے ہے. قائد اعظم بھی ایک مڈل کلاس آدمی تھا, قلم کا مزدور تھا. ہم بھی قلم کے مزدور ہیں, مڈل کلاس لوگ ہیں. ہم بھی پاکستان کو بنانے والے ہیں, ہم ہی پاکستان کو بچانے والے ہیں. بہت شکریہ. اچھا علی محمد خان صاحب, ابھی آپ نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ مذاکرات میرے سے ہوں. اس سے پہلے خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ جو بھی بات ہوگی وہ 24 کے بعد ہم جب پہنچ جائیں گے تو اس کے بعد مذاکرات کی ایک کمیٹی بنائی جائے گی کہ ان کے ساتھ ہوں گے. اب بھی یہ کمیٹی والا فکرہ جو ہے وہ سائڈ پہ ہو گیا, کیا ڈائریکٹ خان صاحب سے بات ہوگی, یہ کیا ہوگا, ذرا یہ بتا دیں. 24 سے پہلے ظاہر ہے اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے, کوئی بھی بات کرنا چاہتا ہے, وہ عمران خان صاحب ان سے ڈائریکٹ بات کرے گا. میں نے پوچھا تھا جس پہ انہوں نے بتایا کہ بالکل میرے سے آپ بات کریں. میرے خیال میں عمران خان صاحب نے گفتگو کا دروازہ بند نہیں کیا, لیکن اگر کوئی میننگ فل بات نہیں ہوتی تو ہماری تو تیاریاں مکمل ہیں. پورا خیبر پختونخوا, پنجاب, سندھ, بلوچستان, کشمیر, گلگت, ہر جگہ سے پاکستانیز جو ہیں انشاءاللہ وہ اس دن اسلام آباد آئیں گے اور پرامن بیٹھیں گے اور اپنے انہی 3 بنیادی مطالبوں کا کہ اسیران کی رہائی, آئین و قانون کی حکمرانی اور مینڈیٹ کی واپسی کے لیے ہم پرامن بیٹھے رہیں گے. لیکن بہرحال گفتگو ساتھ چلتی رہنی چاہیے. اس احتجاج کے اینڈ میں بھی ہونی ہے, ایک دن ہونی ہے, یا آج ہو رہی ہے مجھے نہیں پتا, مجھے نہیں علم کہ کیا کہیں گفتگو یا مذاکرات ہو رہے ہیں. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ مسائل کا حل گفتگو میں ہے. اگر آپ گفتگو کی ٹیبل پہ نہیں آئیں گے, مذاکرات آپ گفتگو سے مسائل حل نہیں کریں گے, تو پھر ایک سیاسی جماعت کے پاس سب سے بڑا میدان وہ عوام کا میدان ہے, وہ روڈ ہے, وہ احتجاج ہے, جس کی طرف ہم چل پڑیں. آج ایک اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے, اس سے پہلے ایک ڈیالہ جیل کے اندر ایک اہم ملاقات ہوئی, کیا کوئی پیغام لے کے آئے گنڈا پور صاحب؟ گنڈا پور صاحب اپنی بات خود کریں گے, لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ گنڈا پور صاحب نے اپنے لیڈر سے وفا کی ہے اور مشکل حالات میں اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑا رہا ہے. میں خوش ہوں کہ عمران خان صاحب کے پرانے ساتھیوں میں سے کچھ لوگ آج بھی ایسے ہیں جو اپنے لیڈر کے ساتھ مضبوط کھڑے. علی محمد خان صاحب, ایک آخری سوال لے لیجیے گا. آپ نے کل بھی گفتگو کرتے ہوئے 2-3 جملے بولے تھے کہ اب بھی وقت ہے عمران خان کو باہر نکالیں اور بنی گالا جانے دیں. دوسرا, آپ نے ابھی بھی کہا کہ بات ہونی چاہیے, مفاہمت کی طرف آپ لے کر شاید جانا چاہتے ہیں, آپ کی گفتگو سے یہ تاثر جا رہا ہے. تو آپ کس کو میسج دے رہے ہیں, ایک تو یہ بتا دیجیے. دوسرا, جو بات چیت چل رہی ہے جس کی خبریں اس وقت ہیں, کیا واقعی کوئی آفر, کوئی بات چیت اس وقت چل رہی ہے کہ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو نکالیں اور بنی گالا جانے دیں؟ دیکھیے, یہ بات خان کی نہیں, یہ بات علی محمد کی ہے. میں کارکن ہوں تحریک انصاف کا, لیکن ساتھ میں پاکستانی بھی ہوں. میں بطور پاکستانی یہ دیکھتا ہوں کہ اس وقت پاکستانیوں میں بہت بے چینی ہے اور ان کا دل عمران خان صاحب کے ساتھ ہے. وہ اپنے لیڈر کو باہر دیکھنا چاہتے ہیں. مسائل کا حل آپ کو الٹیمیٹلی ٹیبل پہ جو ہے وہ نکالنا پڑے گا. اس لیے میں یہ بات کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو, جو قوم کا لیڈر ہے, اس کو باہر نکالیں, اس سے آپ بات کریں. ملک کے آگے جانے کے لیے آپ ڈسکشن کریں کہ مینڈیٹ کا کیا ہوگا, یہ سپریم کورٹ کا کیا ہوگا. یہ 26ویں آئینی ترمیم میں جو آپ نے سارا کر ڈالا ہے, پاکستان کی سپریم کورٹ کو آپ نے کمزور کر دیا. ایسے ملک تھوڑی چلتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو فاصلے پیدا ہو گئے ہیں عوام میں اور اداروں میں, ان فاصلوں کو ختم ہونا چاہیے. ہمارے بیچ میں جو فاصلے ہیں اس سے دشمن فائدہ اٹھاتا ہے, اور یہ فاصلے ایک آدمی